बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है जेलेटिन। बहुत सारे अफराद ने इस हवाले से सवालात भेजे थे हमें कि जेलेटिन क्या है। इस हवाले से आप हमें मालूमात दें, इसकी सोर्स क्या है, इस बनती कैसे है ये, और किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। इसी हवाले से ये हमने आपके लिए स्लाइड तैयार की है, जिसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो भी हमारे पास मालूमात है वो सब की सब आपके साथ हम शेयर करें। जेलेटिन बेसिकली प्रोटीन है और जानदार की हड्डी और खाल से इसको हासिल किया जाता है। ये प्रोटीन इंसान में भी पाई जाती है और जानवरों में भी पाई जाती है। ये गाय, खंजीर, मुर्गी, मछली, ये इस वक्त मेन सोर्सेज हैं इसकी। इसमें अगर आप तकसीम करके देखें तो सबसे ज़्यादा खंजीर से हासिल की जाती है इस वक्त जो दुनिया में अवेलेबल है, उसके बाद गाय, और उसके बाद मछली और पोल्ट्री के ऊपर काम हो रहा है, जो कि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले वक्तों में शायद वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन जाए। लेकिन फ़िलहाल ये ही इसकी बुनियादी चार सोर्स हैं। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ये जानदार की हड्डी और खाल से बनती है। लिहाजा ये एक गलतफहमी है लोगों में कि जेलेटिन प्लांट सोर्स भी होती है, तो कोई प्लांट सोर्स नहीं होती। ये सिर्फ जानदार से हासिल की जा सकती है, और जो चीज़ प्लांट सोर्स होती है उसे पैक्टिन कहते हैं। बेसिकली इन दोनों की जो निस्बत है वो एक यूं हो जाती है कि वो दोनों को जेलिंग एजेंट कहा जाता है। तो जो पैक्टिन है वो तो प्योर वेज है, वेजिटेरियन सोर्स है, वेज सोर्स है उसकी, तो वो तो ओवरऑल वैसे ही हलाल है। लेकिन जो जानवरों से हासिल किया जाता है उसके लिए वो तमाम शरिया के उसूल हैं कि हलाल जानवर हो, हलाल तरीके से ज़बह हुआ हो, तो तब उसकी जो जेलेटिन हासिल की जा रही होती है उसे हलाल शुमार किया जाता है। सिर्फ समझाने की हद तक ये एक छोटा सा नक्शा आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि जेलेटिन किस जगह पर होती है। तो ये बेसिकली हड्डी के तीसरी चौथी तह के अंदर ये मादा पाया जाता है, जिस तरह आप इस नक्शे में देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी जो इसका प्रोसेस है उसके अंदर हम देखेंगे कि इस मादे को इतने अंदर से किस तरीके से हिफाजत के साथ निकाल कर अलग किया जाता है। जेलेटिन के इस्तेमाल के हवाले से अभी हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल क्या है, किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है, इसका फंक्शन क्या है। ये जान लीजिए कि हड्डी और खाल के अंदर ये जोड़ने का काम करती थी, गाढ़ापन का काम करती थी। तो यही काम इसका जब वो हड्डी और खाल से निकाल ली जाती है तो वहाँ भी इससे वही काम लिया जाता है जो ये अपनी असली जगह पर काम किया करती थी। प्रोडक्ट के अंदर इसके इस्तेमाल के हवाले से अब हम बात करेंगे। तो पहली जो प्रोडक्ट है वो आप देख लीजिए, ये सेब का जूस है। दो दो आपको ग्लास नज़र आ रहे हैं, दोनों के अंदर सेब का जूस है, लेकिन एक आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है और दूसरा आपको अजीब सा नज़र आ रहा है। और ये जो दूसरा अजीब सा नज़र आ रहा है ये हमारे घरों में यही तैयार होता है, क्योंकि इसमें ज़र्रात हैं उसके। और ये जो आपको बहुत शफाफ नज़र आ रहा है, इसके अंदर उन ज़र्रात को फ़िल्टर कर दिया गया है। वो फिल्ट्रेशन का काम जेलेटिन से लिया गया है, इसीलिए इसको क्लियरिफिकेशन एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। यही जेलेटिन दही, जो डब्बे का दही आता है उसके अंदर बतौर स्टेबलाइज़र इस्तेमाल होता है, ताकि वो दही पानी ना छोड़े। इसी वजह से हम जो डब्बे वाला दही लेते हैं वो जितने भी दिनों के बाद हम तक पहुंच रहा हो उसके अंदर पानी नहीं छोड़ा हुआ होता उसने, तो उसको रोकने के लिए इसी जेलेटिन का इस्तेमाल किया गया होता है। जो खुला हमारा दही है उसके अंदर क्योंकि नहीं होता, लिहाजा वो बहुत ही जल्दी पानी छोड़ देता है। तो यहाँ इसका इस्तेमाल इस मकसद के लिए हो रहा है। जेलेटिन का इस्तेमाल कसरत के साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स में होता है। चंद आपके सामने हम रख देते हैं। मार्शमेलो है, जेली है, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, केक, निहारी मसाला। जी हाँ, निहारी मसाले में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसका गाढ़ापन पैदा करने के लिए आपके सालन में। उसके अलावा दही है, डब्बे वाला जो दही है उसमें भी इसका इस्तेमाल है। कैप्सूल्स जो हैं
وہ اس سے بن رہے ہوتے ہیں. ملٹی وائٹامن بہت ساری ایسی ادویہ آتی ہیں جس کے اندر یہ جیلیٹین پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو پلیز اس کو ایک بار استعمال اس کو پڑھ لیا کریں. اور اگر نظر آ جائے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اکثر دنیا میں کمپنیز جو ہیں وہ ویجیٹیرینز کے لیے سیم وہی چیز سوٹیبل فار ویجیٹیرین کے لیے بنائی جا رہی ہوتی ہے. وہ حضرات جو کہ گوشت نہیں کھاتے ان کے لیے تیار کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس دکاندار سے آپ پھر اس چیز کا تقاضا کریں گے آپ میرے لیے ویجیٹیرین کے لیے جو سوٹیبل ہو وہ والی منگوا کے دیں. یہ جیلیٹین والی میں نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ اکثر امپورٹڈ ہوتی ہیں اور وہاں حلال حرام کا کوئی اعتبار نہیں. آگے کی بحث کرنے سے پہلے ذرا ہم تھوڑا سا اس ہڈی کی حقیقت کو تھوڑا سا جان لیں. ہڈی کی جو ماہیت ہے یا جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں اس کو الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بڑا سا نقشہ ہے. مختلف اس کے حصے ہیں. اوپر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے، پھر وہ حصہ جہاں خون آتا جاتا ہے، گودے والا حصہ وغیرہ وغیرہ. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو بنیادی اس کی تقسیم ہوتی ہے جو پروسیس میں بھی ہمیں نظر آئے گی وہ اس کی دو قسمیں ہیں، آرگینک اور ان آرگینک، جسے اردو میں غیر نامیاتی اور نامیاتی کہتے ہیں. جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس میں کولیجن ہمیں کیونکہ چاہیے ہوتا ہے لہٰذا ہم نامیاتی حصے کو استعمال کرتے ہیں اور جو باقی فاسفورس اور کیلشیم ہے اس کا ہم استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو پروسیس میں اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور کولیجن کو حاصل کر لیا جاتا ہے اس سے. بنیادی معلومات حاصل ہونے کے بعد اب ہم جیلیٹین بنانے کا جو عمل ہے اس کو دیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں اس کے پروسیس کی طرف. ایک ایک پروسیس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک دم ہڈیوں کو لے کے اس کو بھگو نہیں دیا جاتا بلکہ ہڈیوں کو کرش کیا جاتا ہے اور آلموسٹ 2 انچ کے لگ بھگ 2-2.5 انچ کے لگ بھگ ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو لایا جاتا ہے اور اس کو پھر آگے پروسیس میں ڈالا جاتا ہے. جب یہ آپ کے پاس کرش ہوئی ہوئی ہڈی آتی ہے تو میل وغیرہ مٹی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اس قسم کی یہ ایگزیکٹلی یہ وہ جالی نہیں ہے لیکن سیم اسی سے ملتی جلتی ایک جالی ہوتی ہے جس کے اندر اس ہڈی کو ڈال کے اس جالی کو چلایا جاتا ہے تاکہ یہ گھومنے والی جو جالی ہے تاکہ جو بھی اس میں مٹی اور اضافی چیزیں ہیں وہ ساری اس سے دور ہو جائیں اور وہ پیور ہڈیاں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں. جالی میں صفائی کرنے کے بعد ہڈی کو ایک بڑے ڈرم میں منتقل کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور اس میں ٹھنڈے پانی کا عمل ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی اس میں بہایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ نمک کا جو تیزاب ہے اس کو بھی جسے ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی کہتے ہیں اسے ساتھ ساتھ ڈالتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1.5 سے 2 دن میں اس ہڈی کے اوپر جتنی بھی میل کچیل ہوتی ہے وہ سب دور ہو جاتی ہے اور ہڈی انتہائی صاف شفاف ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو اسی پانی میں 5-4 دن اور بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ اس ہڈی میں شامل جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ایک چارٹ دیکھا تھا اور وہاں ہم نے کیلشیم اور فاسفورس کو پڑھا تھا وہ اس عمل میں ان 2 چیزوں کو اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیلشیم اور فاسفورس الگ ہونے کے بعد ہڈی کی کیا شکل رہتی ہے. یہاں سے ہڈی کو چونا ملے پانی کے حوضوں میں کم و بیش 70 دنوں کے لیے رکھا جاتا ہے جہاں ہڈی کے بچے کچے اجزاء بھی ہڈی سے جدا ہو جاتے ہیں اور خالص کولیجن جمی ہوئی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے. اس عمل میں وقتاً فوقتاً پانی تبدیل کرتے رہتے ہیں. 70 دن گزرنے کے بعد اس نامیاتی مادے کولیجن کو مخصوص حوضوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں اس پر گرم پانی بار بار بہایا جاتا ہے تاکہ جلے یا ضائع ہوئے بغیر اچھے سے پانی میں تحلیل ہو جائے. چنانچہ یہ جمی ہوئی کولیجن جو ابھی آپ نے گزشتہ پچھلی سلائیڈ میں میرے ہاتھ میں وہ ایک پیس دیکھا تھا آپ نے وہ مکمل پانی میں تحلیل ہو جائے
اور یہ جو ایک یخنی کی شکل بن جاتی ہے، جب ہم نے اس کو فزیکلی دیکھا تو یہ واقعی یخنی ہی کی شکل تھی، آپ بھی تصویر میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب یہ یخنی بن جاتی ہے اور پانی اوپر سے بہانے کی وجہ سے، تو پھر اس کو اگلے ایک اور پروسیس ہے، وہاں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا کہ وہ محلول بن جاتا ہے، تو اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے اگلے حصے میں، جہاں بالکل یہ اس کی ایک فائنل شکل ہوتی ہے۔ جو ٹکڑا آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھا تھا وہ اب تحلیل ہو کر ایک اس محلول کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت جو ایوریج ہوتی ہے، کیونکہ پانی زیادہ استعمال ہوا ہوتا ہے، تو پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ لگ بھگ 90% ہے، اور جو محلول ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے جو کہ اس ایوریج میں 10% ہوتی ہے، اور اس کے بعد مختلف پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں جس میں اس کا پانی اڑا دیا جاتا ہے، اور جو محلول ہے وہ سمجھ لیں حاصل کر لیا جاتا ہے، اور وہ ایک کیچڑ کی شکل میں کہہ سکتے ہیں، یا نشاستے کا جو حلوہ ہوتا ہے یا جیلی ہوتی ہے، اس ٹائپ کی شکل میں وہ مادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس محلول یخنی کو دوبارہ فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ کولیجن کے علاوہ ہڈی کے بقیہ اجزاء اچھے طریقے سے اس سے نکل جائیں، اور ساتھ ساتھ تبخیر کا عمل بھی جاری رہتا ہے جو اس سے پانی کو اور خشک کرنے کا عمل کرتا ہے۔ جیسے جیسے پانی کم ہوتا جاتا ہے یہ محلول یعنی یخنی اور گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ میکسیمم محلول جب وہ حاصل کر لیتے ہیں اس کو پھر ایک پمپ میں، پریشر پمپ میں کے ذریعے گزارا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں فلٹریشن کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے باوجود، پلس اس کو پش کر کے یوں سوئیوں کی شکل میں باہر نکال دیتے ہیں۔ جب وہ پمپ کے پیچھے ہوتا ہے تو اس کو کولیجن کہتے ہیں، اور جب یہ سوئیوں کی شکل میں باہر نکلتا ہے تو اس کو جیلیٹن کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوشت کی جب بوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم گوشت کی بوٹی کہتے ہیں۔ جب آپ اس بوٹی کو قیمے کی مشین میں ڈال کے اس سے قیمہ نکالتے ہیں، سوئیاں نکل رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم قیمہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ گوشت نہیں ہے، بلکہ وہ نسبت اس کی قائم رہتی ہے، البتہ شکل میں فرق آ جاتا ہے۔ سوئیاں بننے کے بعد اسے ایک بیلٹ پہ چلایا جاتا ہے، اور وہ سفر اس کا 25 سے 30 منٹ کے درمیان کا ہوتا ہے، جس میں اس کو میکسیمم خشک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ خشک ہونے کے بعد یہاں سے جب وہ ایگزٹ کرتا ہے تو وہ پاؤڈر کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے، یعنی وہ سوئیاں خشک ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پیسا جاتا ہے مختلف سائز کے اندر، اور یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہلی تصویر میں یہ نکل رہی ہے وہاں سے، اور یہ دوسری تصویر میں یہ بورے کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا پورا ایک عمل ہے جو کہ ہڈی سے شروع ہوا تھا اور اس پاؤڈر فارم میں آپ کے سامنے ہے۔ اس پوری تحقیق کو کیونکہ ہم نے خود بذات خود شاہد تھے، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جیلیٹین بیسیکلی ہڈی کا ایک جز ہے جسے بہت ہی احسن طریقے سے الگ کر دیا گیا تھا، جسے ٹیکنیکل لینگویج میں ایکسٹریکشن کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی اگر ہم مثال سمجھیں تو بالکل ویسی ہے جس طریقے سے گنے سے اس کا جوس الگ کیا جاتا ہے، پھر اس جوس سے گڑ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس گڑ کو اور پروسیس کر کے چینی بنا دی جاتی ہے، تو اس دوران اس کا پانی الگ کر دیا جاتا ہے، اور جب گڑ جو ہے وہ بیسیکلی سمجھیں منرلز کا مجموعہ ہوتا ہے، اس سے وہ منرلز بھی الگ کر دیے جاتے ہیں، اور صرف گلوکوز ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں وہ۔ تو بالکل یہاں بھی ایسے ہی عمل ہوا ہے، لہٰذا یہاں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیل ماہیت نہیں ہوئی۔ جو ایک چیز پہلے تھی وہی آخر تک رہی، پہلے وہ ہڈی کا جز تھی، اب اس کو ہڈی سے الگ کر دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ لہٰذا حلال جیلیٹین کی سورس حلال ہوگی، ضروری ہے اس کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ سورس حلال نہیں ہے یا جانور غیر شرعی طور پر ذبح ہوا ہے تو اس صورت کے اندر وہ جیلیٹین حلال شمار نہیں ہوگی۔ چند ضروری ہدایات: جیسے ہم گوشت میں حلال و حرام کا خاص خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی جیلیٹین کے بارے میں احتیاط لازم ہے۔ بیرون ملک سے درآمد شدہ جیلیٹین ہرگز استعمال نہ کریں۔
مقامی جیلیٹین خریدنے کو ترجیح دیں۔ مقامی جیلیٹین میں بھی کسی ادارے سے تصدیق شدہ حلال لوگو والی جیلیٹین استعمال کریں۔ اگر مقامی کمپنی کے ڈبے کے اوپر، جو اس کی جیلیٹین ہے اس کے ڈبے کے اوپر کسی ادارے کا حلال لوگو نہیں ہے تو اسے فون کر کے جیلیٹین کے ماخذ یعنی اس کی جو سورس تھی اس سے متعلق ضرور سوال کریں اور اپنا اطمینان کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ ہمارا فیس بک پیج بھی آپ لائک کر سکتے ہیں سنہا پی کے نام سے، تاکہ جو بھی حلال سے متعلق معلومات ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ یوٹیوب پہ بھی ریسنٹلی چینل لانچ کر دیا ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور کیا موضوعات آپ چاہتے ہیں جن کے اوپر بات کی جائے، پلیز آپ کامنٹس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وقتاً فوقتاً ان موضوعات کے اوپر کوشش کریں گے کہ مختصر لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے لیے تیار کیے جائیں، تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے لیے بھی ایک معلومات میں اضافے کا سبب بنے۔ جزاکم اللہ۔